बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आज से 10 दिन पहले का अगर हम मुलाहिज़ा करें, उसका इहाता करें, तो हमें क्या दिखाई देता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुलाकात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PMLQ से मुलाकात, PMLN की PMLQ से मुलाकात, MQM की PMLN से मुलाकात, PDM का इजलास, मौलाना की चौधरी बरादरान से मुलाकात, शहबाज शरीफ साहब की चौधरी बरादरान से मुलाकात, ये सारी मुलाकातें। और उसके बाद सुनने वाली जो बाज़गश्त थी वो ये थी कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और बेशतर अपोजिशन रहनुमा ये क्लेम करते थे कि इत्तेहादी अब मजीद इस हुकूमत का साथ नहीं देंगे, इस हुकूमत के घर जाने का वक्त आन पहुंचा है। अवाम के सर से ये मुसीबत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में मुसल्लत की गई है, इसके घर जाने का वक्त आन पहुंचा है और इसे हम लेके जाएंगे तहरीक अदम एतमाद की सूरत में। नंबर गेम्स पूरे होने वाले हैं, ग्राउंड तैयार हो रहा है। इस ग्राउंड की तैयारी के हवाले से अगर 11 तारीख से लेकर 14 तारीख के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान साहब का तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फैसला या मौक़िफ़ देखें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता। हम इस नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे। ग्राउंड बनने तक मोहलत दीजिए कि ग्राउंड किस हद तक तैयार हो चुका है। हम जमहूरी तरीके के साथ मुल्क में तब्दीली की बात करें। उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमारा खेल खत्म हो चुका है और हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है। सारे कार्ड आज नहीं दिखाने, हुकूमत का खेल खत्म हो चुका है, हमारा खेल शुरू होने वाला है। अब इस खेल को खेलने के लिए यानी ग्राउंड की तैयारी में और ग्राउंड के ऊपर जिस अहम इत्तेहादी की जानिब से इन्होंने बैटिंग करवानी थी, उनके वजीर क्या राय रखते हैं वो भी मुलाहिजा कीजिए। सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। इंसाफ की इत्तेहादी जमात PMLQ के वजीर जो हैं मोनिस इलाही, वो ये कहते हैं कि वजीर आजम साहब आप अपने खिलाड़ियों को कह दें कि तगड़े हो जाएं, घबराना नहीं है। इस पर वजीर आजम का क्या मौक़िफ़ है वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे, वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। ये वो लोग हैं जो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। अब बढ़ते हैं राना साहब की तरफ। राना साहब, हमने मौक़िफ़ सबके सुन लिए। अब बज़ाहिर लगता यह है कि PDM ने एक ग्राउंड तैयार किया और PMLQ को दावत दी कि आप आएँ हमारे साथ खेलें। PMLQ ने क्या किया? ग्राउंड में छोड़ दिया है पानी। अब बज़ाहिर ये लगता है कि फिल वक्त जो खेल है वही मनसूख हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन PDM जो है, पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन आप कह लें, इनके पास वो वोट बैंक नहीं है तब्दीली लाने वाला, यानी पार्लियामेंट के अंदर में इत्मीनान लाने वाला। इनके पास अभी पूरे नहीं हुए। ये जो दावे करते थे, ये जो उनके दावे थे, ये जो सारा मामला चल रहा था। देखिए, आसिफ अली जरदारी एक अलहदा गेम खेल रहे थे, शहबाज शरीफ अपनी गेम खेल रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान एक वाह शख्सियत थे जिनको दोनों की गेमों ने उनको टारगेट किया हुआ था कि मौलाना की सियासत को किस तरह दफन करना है। क्योंकि उनके अपने करीबी हलकों में ये बात होती थी अक्सर कि मौलाना फजलुर रहमान अपना हिस्सा KPK में ले चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपना हिस्सा लेने के बाद मज़े ले रहे हैं और मज़ीद हिस्सा लेने के चक्कर में, और हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ऐसी खूबसूरत गेम चली कि उसमें मार्च जो है मौलाना साहब का वो ज़ीरो होकर रह गया। अब मार्च का कितनी जगह पे डिस्कस हो रहा है, मार्च किस जगह में मार्च का जिक्र आ रहा है। वो लोग जिन्होंने मार्च की तैयारी करनी थी उनको आपने लगा दिया कि आप अदम एतमाद की तैयारी करें। अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, हर दूसरा शख्स यही कह रहा था तहरीक आ रही। यही डिस्कस हो रहा था टॉक शो में, यही डिस्कस हो रहा था सियासी महफिल में, यही डिस्कस हो रहा था दीगर निजी महफिल में, यही डिस्कस हो रहा था मुख्तलिफ टॉक शो के अलावा सियासी जलसे और जुलूसों में। अब मुझे एक बात बताएं, आज मोनिस इलाही साहब के बयान के बाद क्या कोई कसर रह गई?
یہ تو بار بار کس کے پاس جا رہے تھے؟ یہ بار بار جا رہے تھے چودھری برادران کے پاس. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ سیزن جو پورا ہے، یہ جو 5 سال ہیں، چودھری برادران ہر صورت میں عمران خان کی حکومت کے ساتھ رہیں گے. چودھری برادران کا ایک سٹائل ہے، وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں برے وقت میں اس کو نہیں چھوڑتے. آپ ذرا ان کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ انہوں نے جس کا ساتھ دیا پورا دیا ہے، اور جس کا ساتھ نہیں دینا ہوتا وہ پہلے دن سے انکار کر دیتے ہیں، اپنے گھائے ہوئے شخص کو باہر نہیں بھیجتے. مجھے ایک بات ہے، میاں شہباز شریف صاحب کو پہلے خیال نہیں تھا؟ کیا میاں شہباز شریف صاحب کو پہلے نہیں پتا تھا جب چودھری شجاعت صاحب بیمار ہوئے تھے، ہسپتال میں تھے، تو یہ خود کیوں نہیں گئے اس وقت اپنا ڈیلیگیشن بھیج دیا اور آپ خود چلے گئے؟ اس لیے کہ یہ سب دکھاوے کی ایک بات تھی، یہ دکھانا تھا اور یہ تاثر دینا تھا کہ ہم تبدیلی کے لیے جا رہے ہیں. تبدیلی کے لیے تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا پاور شو کریں، اپنے ان تمام ارکان اسمبلی کو اکٹھا کریں اور شو کرنے کو آپ بتائیں کہ جناب یہ ہمارے ارکان اسمبلی تھے، اتنے ووٹ ہیں، یہ سب کے سب یہاں موجود ہیں. اس کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں سے لیں. یاسر، آپ کو پتا ہے اعتماد کے حوالے سے فیصلہ کیا اپوزیشن جماعتوں میں ہو رہا تھا؟ چلیے میں آپ کو یہ بتا دوں، پیپلز پارٹی نے سکور پورا نہیں کرنا تھا. یہ آپ کو میں کنفرم بات بتا رہا ہوں. پیپلز پارٹی نے جس نے رائے دی اسی نے سکور پورا نہیں کرنا تھا. پیپلز پارٹی، انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو میٹنگ ہوئی تھی، ان کی جو ملاقات ہوئی، جو بیک ڈور بھی ان کے رابطے تھے، اس میں مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ جناب ہمارے پاس 18 سے 20 لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے نون لیگ کی ٹکٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کرائیں، ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کمال کا پتہ کھیلا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، سکور آپ پورا کر لیں، آپ ہمیں بتا دیں کہ جناب اتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے پاس ہیں، آپ یہ پورے کر لیں، ہم عدم اعتماد لے لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کوشش کریں، کاف لیگ آپ کوشش کریں، جی ڈی اے آپ کوشش کریں، باپ آپ کوشش کریں، ایم کے ایم ان کو اب سب دیں تو ہم جناب بھرپور طریقے سے لے کے آتے ہیں. اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کے دعوے تو موجود تھے، مسلم لیگ نون کی گفتگو تو موجود تھی، لیکن کہاں سے لاتے بندے لانے پڑتے ہیں یاسر، بندے سامنے رکھنے پڑتے ہیں. بندوں کی اپنی پارٹی میں شمولیت کروائیں یا نہ کروائیں، بندوں سے حکومت کے خلاف کھل کے بات کروانی پڑتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ شخص جو ہے اس حکومت کے خلاف ہے، یہ شخص بھی خلاف ہے، یہ شخص بھی خلاف ہے. اب ایسے معاملات آپ کو میں یہ بالکل مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں، ایسے معاملات نہیں تھے، دور دور تک ایسے معاملات نہیں تھے، جس کے بعد یہ سارا پھڈا ہوا. اس کے بعد اب اصل پھڈا کیا ہے؟ اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا، اس طرف بات کوئی نہیں کر رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ وفاق میں تبدیلی ہو؟ وہ پنجاب میں پہلے تبدیلی. ہاں جی، پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے کسی صورت میں بھی ان کے پاس سکور پورے نہیں ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان ایسے ہیں جنہوں نے حکومتی پلڑے میں اپنا وزن ڈالا ہوا. جی 11 ارکان ہیں جو کھل کے سامنے آ چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے 2 ارکان ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو ہم خیال گروپ ہے انہوں نے آج اعلان کر دیا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں. دیکھیں حکومت کو چھوڑنا اتنا آسان ہوتا نہیں، یہ معاملہ ہے. اب پیپلز پارٹی کا خیال ہے، پیپلز پارٹی گیم کھیلتی ہے نا، وہ کہتی ہے بال ایسے پھینکو کہ اگلی ٹیم آؤٹ ہو جائے. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون سے کہا جی آپ پنجاب میں پہلے تبدیلی لے کے آئیں. اب پنجاب میں تبدیلی لانے کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے اس کا پرویز لائی کیوں ساتھ دیں گے؟ وہ کسی صورت میں ساتھ ہی دیں گے. اس میں ایک اور پرسپیکٹو سامنے آ رہا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے یہ شرط رکھی کہ وزارت اعلیٰ کا منصب ہمیں دیں اور اگلے الیکشن میں بھی ہمیں ساتھ رکھیں. اب یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ آگے سے پوری نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے مونس الہی صاحب نے آج یہ بیان دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بھی ایک یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ 100% جھوٹ ہے. نہ ایسی کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے انہوں نے، نہ وہ ایسی ڈیمانڈ رکھیں گے. میں نے آپ سے کہا کہ چودھریوں کا ایک سٹائل ہے، چودھری برادران کا، اور چودھری برادران ہمیشہ زندگی میں اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں چھوڑتے. آپ مشرف کا دور لے لیں، آپ باقی ادوار دیکھ لیں تو چودھری برادران کی ایک اپنی سیاست میں ایک بڑی یہ واحد خاندان ہے، یہ واحد لوگ ہیں جو سیاست میں نبھانا جانتے ہیں، تو وہ نبھائیں گے. دوسری بات ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو کیوں دیں گے جب انہیں پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ نہیں بنانا، مسلم لیگ نون کے اسپیکر بھی نہیں بنانا. میں آپ کو یہ بھی لکھ کے دیتا ہوں، انہیں پتہ ہے جتنی دفعہ جتنا زیادہ مسلم لیگ نون نے ان کو نقصان پہنچایا کسی اور نے پہنچایا. مونس الہی پہ مقدمات کس نے بنائے تھے؟ نون لیگ نے. تو پھر مجھے بتائیں، جبکہ حمزہ نون لیگ سہولتیں انہوں نے دی تھی. یاسر یہ نہیں ہے. اب معاملہ کیا چاہ رہے ہیں؟ پنجاب میں تبدیلی کا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بڑی خبر دیتا ہوں نا، پیپلز پارٹی لگی ہوئی جی یہاں پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے آپ اس طرف آئیں. مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تبدیلی لائیں بلوچستان میں. یہ میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں بلوچستان سے شروع کریں، بلوچستان میں بالکل کلوز ہے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں،
وہاں پہ تبدیلی لائیں اور میرے بندے کو وزیر اعلیٰ بنائیں. اس کے بعد جائیں قومی اسمبلی میں, پارلیمنٹ کے اندر, ٹھیک, اور وہاں پر بھی جناب پہلے ہم سے طے کریں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کون ہوگا, وزیر اعظم کون ہوگا. اب نون لیگ کہتی ہے میں وزیر اعظم لے لوں, اگر پیپلز پارٹی اسپیکر مانگتی ہے, مولانا صاحب ڈپٹی اسپیکر مانگتے ہیں, تو جو باقی جماعتیں ہیں, اگر آپ نے کاف لیگ کو بھی توڑ لیا, اگر آپ نے جی ڈی اے کو بھی توڑ لیا, اگر آپ نے ایم کیو ایم کو بھی توڑ لیا, تو ان کو کیا دیں گے؟ پھر یہ کون کرے گا فیصلہ کہ یہ بھی فیصلہ نہیں ابھی تک ہو سکا ان کا. فارمولہ 5 چیزوں پہ, 5 چیزوں پہ فیصلہ نہیں ہو سکا. ایک یہ بھی تھی کہ جناب اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, اگر کہ میں بات کروں, ایک تو دور دور تک نہیں ہے, اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کتنی دیر بعد نئے الیکشن ہوں گے؟ وہ تو ان کا موقف یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف صرف لائی جائے گی, اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کروا دی جائے گی. اسپیکر کے خلاف لائی جائے گی. چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. اچھا, لیکن اس کے لیے بھی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج مونس لائی کے بیان کے بعد اور اگلے 1 سے 2 دن یا شاید ہمارے پروگرام کے بعد, ایم کیو ایم کے بیان کے بعد, ان کے وہ جتنے کہتے ہیں نا دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. پھر سوال یہ بنتا ہے, اگر بلوچستان سے یہ آغاز کرتے ہیں تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ بلوچستان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے, اس کا امپیکٹ وفاقی سطح پہ یا دیگر جگہ پہ کیسے پڑ سکتا ہے؟ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے نا. دیکھیں وہاں پہ باپ کے جو لوگ ہیں, اگر وہ واقعی آؤٹ ہو جاتے ہیں, مثلا وہ حکومت کے خلاف چلے جاتے ہیں, تو پھر وہ کس کے ساتھ جائیں گے؟ وہ پوزیشن کے ساتھ جائیں گے نا. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود میں آپ کو بتا دوں, انہیں کسی طرف سے کوئی دلاسا نہیں ملا. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں اور ناظرین بھی سمجھتے ہیں. انہیں کسی طرف سے کوئی دلاسا نہیں ملا. جس دلاسے کی یہ تلاش میں تھے وہ دلاسا نہیں ملا. جب وہ دلاسا نہیں ملتا انہیں, اور نہ ہی ملا ہے نہ ہی ملے گا, تو اس کے بعد یہ ٹکریں ماریں گے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بالکل مصدقہ بات کہہ رہا ہوں. اس وقت تک, جس وقت تک ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس وقت تک ان کی تمام کوششیں, ان کے بیک ڈور رابطے جہاں سے انہیں مدد چاہیے تھی, وہ ناکام ہو چکے ہیں. چلیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. نون لیگ کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی, اور نون لیگ کے اچھے خاصے افراد, تگڑے افراد, انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جب تک اشارہ نہ ملے تحریک عدم اعتماد کی طرف نہ جائیے گا. اس کے بغیر جائیں گے تو آپ عمران خان کو زیادہ مضبوط کریں گے. رانا صاحب, پی ایم ایل کیو سے رابطہ کیا اپوزیشن جماعتوں نے, اور ایم کیو ایم سے رابطہ کیا, یہ 2 حلیف جماعتیں ہیں. پی ڈی ایم کا موقف یہ تھا کہ ہم تمام حلیف جماعتوں سے رابطے کریں گے. تو کیا شواہد ہیں کہ کوئی جی ڈی اے سے یا باپ سے بھی رابطے ہوئے ہیں ان کے؟ جی بالکل رابطے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے دعوت نہیں دی, ویسے ہی سیاسی رابطے ہوتے ہیں, یعنی بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں. یا سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی 20 لوگ ہمارے پاس ہیں, یہی کہہ رہے ہیں نا. جب 20 لوگ آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ایم کیو ایم, آپ کو کاف لیگ یا کسی اور سے رابطہ کرنے کی؟ ہاں, سیف سائیڈ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو انکار ہو رہا ہے تو پھر آپ وہ پتے شو کر لینا. آپ ابھی تک اگر آپ کے پاس 20 ہیں تو بھائی آپ عدم اعتماد وہ تو 20 ارکان اسمبلی کے علاوہ وہ تو وزراء کے بھی دعوے کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بھائی وہ سارا کچھ کریں گے, یہی تو سیاسی کھیل ہے. سب سے پہلے تو وہ بندے لائے نا سامنے. مجھے ایک بات بتائیں, ان کے پاس ہیں, اوکے, کتنے دن پہلے سینٹ میں کام ہوا؟ یہ زیادہ عرصہ نہیں بھی تھا, 100 سال ہو گئے. چند دن ہوئے ہیں, ابھی مہینے بھی نہیں ہوئے, چند دن ہوئے ہیں. تو چند دنوں میں ایسی کون سے انقلاب آ گیا؟ دوسری مجھے بات سب سمجھ لینا چاہیے, یاسر ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے. وزیر اعظم اگر روس کے دورے پہ جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پاکستان کے اہم اداروں کی اجازت یا ان کی مشاورت کے بغیر جا رہے ہوں گے؟ اور جب وزیر اعظم کی حکومت ختم, جب کسی کی حکومت ختم ہونا تو اتنے اہم دورے نہیں ان سے کروائے جاتے, اتنے اہم اجلاس نہیں کروائے جاتے, اتنے اہم کام نہیں لیے جاتے. بس یہ بات سمجھ لیں. یہ حکومت نہیں جا رہی, یہ حکومت موجود ہے, اور عدم اعتماد کی تحریک مجھے دور دور تک نظر نہیں آئی. عدم اعتماد کی تحریک آپ کو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی. اسی بارے میں حکومت پوزیشن کا بھی موقف لیں گے, لیکن ایک بریک لینی ہے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین, بریک سے پہلے جس طرح ہم نے تحریک عدم اعتماد کے محرکات پہ بات کی, اب تک کے روابط پہ بات کی ہے, اور اس کے بعد اس کا جو امپیکٹ آج کے دن دیکھنے میں آیا اس پر بھی بات کی ہے. حکومت اور اتحادیوں کا جو رابطہ ہے, جو ان کے ساتھ ایک بانڈنگ ہے, وہ کس حد تک مضبوط ہے, اس کا اقرار مونس لائی صاحب تو کر چکے ہیں, لیکن اپوزیشن کی تیاری کس حد تک ہے؟ شاہد خاقان عباسی, سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں, وہ ذرا ملاحظہ کیجئے, پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
آج وہ حکومتیں جو ٹیلی فونوں کے سہارے پر بنی تھیں، جو الیکشن چوری کر کے بنائی گئی تھیں، آج وہ ٹیلی فونوں کے سہارے ہی زندہ ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جب ٹیلی فونیں بند ہو جائیں گی، جب یہ بیساکھی ہٹ جائیں گی، 24 گھنٹے نہیں لگیں گے عدم اعتماد۔ اتنے لوگ تنگ ہیں، ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں اور یہیں سے تبدیلی بھی آتی ہے، یہیں سے پاکستان کے مسائل کا حل بھی شروع ہوتا ہے۔ یہی تجربے کرتے رہے جو ہم پچھلے 75 سال سے کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا وہی حشر ہوگا جو آج ہے۔ پاکستان بننے سے اب تک لے کے جو تجربات ہم کرتے رہے ہیں، اگر یہی کرتے رہے تو پاکستان نیچے چلا جائے گا اور دیگر دنیا جو ہے وہ ترقی کرتی جائے گی۔ تو تحریک عدم اعتماد اور موجودہ سیاسی نظام پہ بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما علی پرویز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ملک صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ ملک صاحب، اگر تحریک عدم اعتماد کی بات دیکھیں، اپوزیشن کی تیاری دیکھیں تو اب تک یہی لگتا تھا کہ اپوزیشن اپنے نمبر گیم کسی حد تک پوری کر چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے، لیکن آج جو حکومت کی بہترین اتحادی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ کاف، اس کے ساتھ آپ کے رابطے زیادہ تھے۔ مونے سلائی صاحب وزیر اعظم کو کہتے ہیں آپ کھلاڑیوں کو بتائیں ذرا تگڑے ہو کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اہم اتحادی اگر ہاتھ سے گوا بیٹھے ہیں تو پھر نمبر گیم کس طریقے سے پوری کریں گے؟ اچھا یاسر، میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ کوئی بھی اپوزیشن ہو نا، اس کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ملک کے مفاد کے اندر جو پالیسیاں لائی جائیں ان کی سپورٹ کی جائے، اور اگر حکومت کی کارکردگی ناقص سمجھے تو وہ ان کے اوپر تنقید بھی کرے اور ان کے خلاف تحریک اور جد و جہد کرنے کی بھی کوشش کرے۔ تو جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو متحد کر کے بھرپور انداز کے اندر جو لوگوں کی تکلیف ہے اس کو ایوانوں کے اندر بھی اور باہر سڑکوں پہ آواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کے اتحادی اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں گے ہم ان کو بڑے دل کے ساتھ خوش آمدید بھی کہیں گے اور اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے۔ پر جو آپ سے میں بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، رانا عظیم صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ سیاست کو سالہ سال سے کور کرتے آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے تو جو اتحادی ہوتے ہیں یا جو سارے ممبران اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ انہوں نے دوبارہ جو سب سے بڑا جو ان کے اوپر پریشر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عوام کے اندر اس حکومت کی پالیسیوں کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، اور جو پچھلے ضمنی الیکشن اور جو پچھلے بلدیاتی الیکشن اور چھاؤنیوں کے الیکشن کے جو سارے جو ریزلٹ آئے تھے جس کے اندر بھرپور ووٹ حکومت کی کارکردگی کے خلاف دیا جائے گا، تو اس کے اندر یہ وہ پریشر ہے جس کے اوپر اپوزیشن کھیلنا چاہتی ہے، ان کو اپنی طرف قائل کر کے اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، اور وہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی آئینی ذمہ داری تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ علی بھائی آپ نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے ساتھ لے کر آئیں اور عوام کا دکھ درد دیکھیں، عوام کی بات کریں۔ آپ عدم اعتماد کا سب سے زیادہ شور آپ لوگوں کی طرف سے مچا، آپ کی جماعت کی طرف سے مچا۔ آج شاہد حقان عباسی کا جو موقف ہے، جو ان کے الفاظ ہم نے آپ کو سنائے، اس پر تو بالکل وہ مایوس ہیں۔ انہوں نے کسی جگہ نہیں کہا کہ ہمارے ووٹ پورے ہیں، وہ پھر اشارہ کر رہے ہیں ٹیلی فونز کی طرف کہ وہ ٹیلی فون بند ہوں گے تو پھر ہم 24 گھنٹے میں لا سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کسی طرف سے گرین سگنل نہیں ہے تو پھر یہ عوام کو کیا سیاسی تماشا دکھایا جا رہا ہے؟ صاحب دیکھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب نے دو باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آزادانہ ماحول کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے ہم آتے ہیں تو یقیناً اپوزیشن کامیاب ہوگی، اور اس کی طرف جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو سینٹ کا جو الیکشن تھا یقیناً ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا، اور جو یہ بات کہ عوام کے اندر اپنی یہ حکومت مقبولیت ہو چکی ہے وہ انہوں نے جو پیچھے ضمنی الیکشن یا بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش یہ کروں گا، دیکھیں اپوزیشن کی تو کوشش ہی یہ ہونی چاہیے کہ اگر حکومت کی کارکردگی ناقص رہی ہے، لوگوں کے اندر غصہ، غم و غصہ پایا جاتا ہے، عوام کے اندر تکلیف ہے، تو آپ کو اس کو آواز دینے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو ان کے اپنے ممبران کے رابطے ہیں، آپ ان کو اپنی صفوں میں اگر ایڈ کر کے ان کے اتحادیوں کا مل کے ان کو باور کروا کے کہ وہ اس ناقص پالیسی کو اگر اپنے کندھوں کے اوپر ڈال کے آگے لے کے چلیں گے تو عوام... علی بھائی، اگر آپ کے ساتھ 20 یا 25 حکومتی افراد کے رابطے ہیں جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو چھوڑیں مسلم لیگ کا، آپ کو چھوڑیں ایم کیو ایم کو، لائیں طریقے میں اعتماد، پھر کیا فکر کی بات ہے؟ میں رانا صاحب گزارش اس طرح سے ہے
کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس وزیر اعظم صاحب کے خلاف آئے گا تو یہ ڈویژن آف دی ہاؤس کے ذریعے ہوگا, اس کے اوپر ڈیفیکشن کلوز وغیرہ بھی لگے گی. تو اس کے اوپر جو ہماری جو اس وقت اسٹریٹجی ہے اس میں اولین کوشش یہ ہے ان کے اتحادی جن کی جماعتوں کو یہ باور کرایا جائے کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے اس ناکام حکومت کو فارغ کرتے ہیں. اولین کوشش اس کی طرف ہے, اور اگر ضرورت پڑے گی تو جو ان کے ممبران دوبارہ منتخب ہونے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز سے رابطے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹکٹ کی گارنٹی دیں, تو ہم آپ کے ساتھ اس تحریک میں ساتھ دینے کو تیار ہیں. بلکہ اس تحریک کے اندر اس کو کامیاب کرنے کے اندر اگر ہم ڈسکوالیفائی بھی ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اس چیز کی ایشورنس دیں کہ آپ اپنا ٹکٹ دیں گے اور ہم دوبارہ منتخب ہو کے اسمبلی کے اندر آ جائیں گے. تو یہ وہ آپ کا سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہوگا. پہلا آپ کو جو کوشش کرنی ہے وہ سارے کے ساری اتحادیوں کو اپنی طرف قائل کرنا ہے. یعنی ایک بات تو پھر یہاں پہ یہ بنتی ہے نا کہ آپ نے پھر انہیں اعتماد میں نہیں اب تک لیا, آپ نے ان کو کانفیڈنس دلایا کہ ہاں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. میں اس پہ آپ کا مزید بھی موقف لوں گا اور اس پورے سینیریو پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کراچی سے ایم این اے آفتاب جہانگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکومتی موقف بھی لے لیتے ہیں کہ حکومت کا موقف کیا ہے. آفتاب صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. آفتاب صاحب اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائے, آپ کی اتحادی جماعتوں سے اپوزیشن رابطے کر رہی ہے, اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نمبر گیم پورے کرنے کے اس وقت چکر میں ہیں اور گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے, کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا اتحادی کسی طرف اپوزیشن کی طرف مڑ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں بات کرنے کا. علی کو میرا سلام. اچھا بات یہ ہے کہ میری یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی, کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لوگ ناراض ہو کے ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں. جب ہمارے لوگ ناراض ہو کے چلے آ رہے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ حالانکہ آج تو مونس الہی نے بڑا کلیئر کٹ کہہ بھی دیا ہے کہ جی ہماری روایت بھی ہے اور ہم نے وعدہ کیا ہے, معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ رہیں گے, آگے بھی ساتھ رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی پرویز کو چاہیے کہ اپنی قیادت سے کہے کہ یہ اتنے لمبے ٹائم نہ دیں. یہ تو انہوں نے دوسرے دن ہی کہہ دیا تھا, الیکشن کے دوسرے دن ہی جب 2018 میں ہم نے حلف اٹھایا تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جی یہ ہے اور ہم عدم اعتماد لائیں گے, ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. آج 2022 ہو گیا ہے, تو یہ اپنی خواہش کو پوری کر لیں تاکہ ان کی یہ تسلی ہو جائے. اور اگر ہو جاتے ہیں تو یہ جمہوری حق ہے جی, سیاست میں تو ہر چیز ہو سکتی ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے عدم اعتماد کا, جلد سے جلوس بھی کریں, عدم اعتماد بھی لے کر آئیں تاکہ اس قوم کو اسے خاص طور پہ چینلز کو جو ہے اس سے نکالیں کہ ہر وقت ایک ٹاپک لے کے بیٹھے ہوئے. پچھلے 3 سال سے یہی ٹاپک چل رہا ہے کہ جی نالائق ہے, ختم ہو گئے, نکال دیں گے, باہر کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس سے نکل کر ذرا پازیٹیو گفتگو کی طرف بھی آئیں کہ بھائی پارلیمنٹ کے اندر آئیں, بتائیں کہ جی قوم کو کیسے پریشانیوں سے نکالنا ہے, آپ کا کیا منشور ہے. آپ یہ بتا دیں مجھے کہ کیا تحریک انصاف کے اندر اتنے ارکان اسمبلی ہیں جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں, وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں, ہم کھل کے بغاوت کر دیں گے؟ سر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے پھر افسوس کی بات ہوگی کہ یہ وہاں سے بیٹھ کر جب پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں علی پرویز اور یہ سارے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں لوٹے لوٹے لوٹے, تو کیا ان لوٹوں کو جن کو آج آپ گالیاں دے رہے ہو لوٹا بنایا ہوا ہے, کیا کل آپ اپنی صرف سیاست کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملاؤ گے اور پھر کہو گے کہ آپ واپس آ جاؤ, ہم نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں؟ پتہ یہ کون سی سیاست ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آتا. میں تو بڑا وہ ہوتا ہوں, مایوس ہوتا ہوں علی پرویز جیسے سمجھدار بندے کو, جو میرا بڑا فیوریٹ چھوٹا بھائی ہے, کہ وہ یہ بھائی آپ کے پاس سال رہ گیا ہے, آپ کو تو اور اچھا موقع ملے گا جب عوام پہ جائیں گے 2023 میں, عوام فیصلہ کرے گی. آفتاب جہانگیر صاحب اسی پہ موقف علی پرویز ملک صاحب کا لے لیتے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف سے بھی تو پھر سوال کرنا بنتا ہے نا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ نئے لوگ لے کے آئیں گے, پھر یکدم یہ فیصلہ ہوا کہ الیکٹیبلز لائیں گے تو ہم آگے بڑھ پائیں گے. اس میں آپ کا موقف تو لوں گا. یہ دیکھیں, میں یہی آپ کو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. بات یہ ہے کہ جب عوام کو ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں, اب عوام سمجھ چکی ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرے گی. تو جب 2023 میں عوام کی عدالت میں جائیں گے وہ پرفارمنس کے اوپر فیصلہ کرے گی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس میں کیا دو رہا ہے. آپ 2023 تک کا ٹائم دے رہے ہیں. ملک صاحب کیا کہتے ہیں؟ آفتاب صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ جن لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پارٹیز تبدیل کی, مختلف ادوار کے اندر یہ حکومتوں کے ساتھ رہے اور صرف حکومتوں کے ساتھ رہنے کے لیے یہ پارٹی تبدیل کرتے ہیں, ان لوگوں کو کس منہ سے آپ واپس بلا رہے ہیں؟ اچھا یاسر, میں نہایت ہی احترام سے اپنے بڑے بھائی سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ اس جماعت سے آواز آتی ہوئی تو پسند اچھی لگتی ہے جنہوں نے اپنے بلو بلڈڈ لوگوں کو آج حکومت کے اندر موقع دیا ہو. ان کو کہیں, یہ بھی تو بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ میرے بھائی جیسے جو اچھے آنریبل لوگ ہیں
وہ آج کابینہ سے بیٹھے اور کابینہ سے باہر بیٹھے اور کابینہ کے اندر خسرو بختیار جو میرے خیال سے پچھلے 20 سال سے ہر حکومت کا حصہ تھا وہ کابینہ کے اندر بیٹھا ہے. کیوں, کیا وجہ ہے کہ زبیدہ جلال صاحبہ آج کابینہ کے اندر بیٹھی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ شیخ رشید صاحب پچھلی ہر حکومت کا حصہ ہیں اور آج بھی وزیر بیٹھے ہیں؟ تو کائنڈلی ہمیں اپنی ترجیحات اور اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکنا چاہیے اور اس کے بعد لوگوں کو کیا الزام لگانا چاہیے. میں نے تو آپ سے کہا کہ ہماری اولین کوشش یہ ہوگی کہ ان کے اتحادیوں کو باور کروایا جائے کہ وہ اس اذیت کے اندر, اس معاشی قتل کے اندر اس ناکام حکومت کا ساتھ نہ دیں. آپ نے مونس علیہ صاحب کا تو بالکل آج کا بیان چلایا, پر کیا آپ بھول گئے ہیں کہ کامل علی آغا صاحب نے چند دن پہلے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان نالائقوں کے اتحادی کے طور پہ جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ انڈے پڑتے ہیں. چند دن پہلے کامل علی آغا صاحب نے کہا کہ ہم ان کے اتحادی نہیں ہیں, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جب ہمیں ریاست کہے گی تب ہم اپنی وفاداری تبدیل کر لیں گے. تو جو ہم چلیں علی بھائی ایک اور مجھے سوال کا جواب دیجیے گا بدلنے کے لیے. علی پرویز صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے گا. ابھی آپ نے کہا کہ ان کو اپنے لوگوں کو آگے لانا چاہیے تھا. ذرا آپ اپنی حکومت کا موازنہ کر کے دیکھ لیں. جب آپ کی حکومت تھی تو کتنے ایسے لوگ تھے جو ماضی میں آپ کے خلاف تھے اور پھر آپ نے ان کو بھی زبردست اپنی جماعت میں شامل کیا, ان کو ٹکٹیں بھی دی. تو یہ فارمولہ آپ کی اپنی حکومت پر کیوں نہیں آیا؟ رانا صاحب بالکل آپ کا جائز کرٹیسزم ہے. میں اون کرتا ہوں کہ جی ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ گندے انڈوں کو ایک دفعہ کے لیے ونس اینڈ فار آل اٹھا کے باہر پھینک دیتے. پر یہ تو نئے پاکستان کے دعوے دار تھے نا. یہ تو جو طریقہ کار سالہ سال سے پاکستان میں چلتا آ رہا ہے اس کو بدلنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے تو پاکستان کے جو یوتھ ہے اس کو موقع دینا تھا. آج بتائیں تو صحیح, ان کی کابینہ کے اندر کیا فخر امام وہاں پہ یوتھ کی نمائندگی کر رہا ہے؟ کیا ان کی کابینہ کے اندر شیخ رشید ہے وہ نئے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے؟ میں تو ان سے یہ سوال کر رہا تھا. اور جہاں تک یہ کہ اس ملک کو ہم نے اس مشکل سے کس طرح نکالنا ہے, تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ اس معاشی قتل کے اندر جو آپ نے اس عوام کا پچھلے 3-4 سال کے اندر دیکھا ہے, جو بھی اس معاشی قتل سے لوگوں کو بچانے کے لیے اپوزیشن کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور انشاءاللہ یعنی معاشی قتل سے بچانے کے لیے اپوزیشن کا اگر ساتھ دینے کا کوئی بھی ارادہ کرتا ہے تو اپوزیشن اسے ویلکم کرتی ہے. آفتاب جہانگیر صاحب, اگر آپ کی حکومت اس وقت اگر تکیہ کیے ہوئے ہے تو وہ اتحادی جماعتوں پہ ہے. اب پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما یہ بیان دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جناب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم ہیں اور آپ کا ساتھ اس ٹینور تک ہم نبھاتے رہیں گے, تو ان کا یہ بھی ساتھ میں کہنا تھا کہ آپ اپنے کھلاڑیوں کو کہیں کہ تگڑے ہوں. بظاہر وہ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم تو ساتھ ہیں, آپ کے کھلاڑیوں کا نہیں پتا, وہ گھبرائے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کھسک جائیں. دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا کون گھبرایا ہوا ہے کون نہیں گھبرایا ہوا. لیکن میں آپ کو اپنی ایمانداری سے بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو اب گھبرائے گا وہ سیاسی زندگی اس کی ختم. وہ اس سرکس کا جو یہ جو سیاسی مطلب جو لگتا ہے میلہ, اس کا وہ پھر حصے دار نہیں ہوگا. اس لیے کہ اب عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ضرورت کے تحت ایک دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. آپ ان کو پوچھیں علی پرویز صاحب کو کہ جن کو وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں ان کو آفر کیا کر رہے ہیں, یہ تو ذرا بتائیں. پہلی بات. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر چلے عدم اعتماد پاس بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا الائنس حکومت ہوگی؟ کون وزیر اعظم ہوگا؟ کیا نئے الیکشن ہوں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. ان کا مطلب کیا عارضی الیکشن کروانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھے تو صحیح. کیا اکبر چترالی صاحب جو کہ ایک سیٹ ہے جماعت اسلامی کی اس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں؟ کیا کس کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ کس آپس میں کوئی چیز فارمولہ تو طے کیا ہوگا نا انہوں نے کہ آگے ہم نے الیکشن جو ہے الائنس کے طور پہ لڑنا ہے, ایک دوسرے کو بہت اچھے پیارے پیارے خطابات دینے ہیں. کیا کریں گے؟ کوئی فارمولہ تو علی بھائی اس کا جواب تو آپ کو دینا. ویسے بھی عدم اعتماد سے پہلے فارمولہ طے ہوتا ہے. آپ اتحادیوں کے ساتھ, آپ اپنی جماعت کے ساتھ, یا عدم اعتماد لانے سے پہلے طے ہوتا ہے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزیر اعظم کون ہوگا, کیا آگے چلے گا, کتنے عرصے تک رہے گا. کیا کوئی فیصلہ ہوا کہ ابھی ہونے ہیں فیصلے؟ اگر ہونے ہیں تو پھر تو یہ کافی لمبا کام نہیں؟ رانا صاحب میرے بڑے بھائی نے 3 سوال کیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کو جو ہماری طرف آنا چاہتے ہیں آفر کیا کر رہے ہیں,
اس کے بعد اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا نظام آئے گا اور یہ اس نظام کے اندر اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں تینوں کا جواب دیتا ہوں. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو لوگ اس وقت ایوان میں بیٹھے ہیں, جس طرح الیکشن قریب آ رہا ہے, ان کی اس وقت اولین ترجیح ہے اس پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا جو ان کو ایک دفعہ دوبارہ ری الیکٹ کروا کے اسمبلیوں کے اندر بھیج سکتی ہے. اور جو اس حکومت کے ساتھ, جو اس پارٹی کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ ایسوسیٹڈ ہیں, انہوں نے ان کا انجام کراچی کے اندر بھی دیکھ لیا, لاہور میں بھی دیکھ لیا اور پاکستان کے ہر صوبے کے اندر دیکھ لیا. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان کے ممبران دوسری پارٹیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے. دوسری بات یہ کہ اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو کون ذمہ داریاں ازیوم کرے گا. تو گزارش یہ ہے کہ کیا جب وزیر اعظم کا الیکشن ہو رہا تھا, کیا جب اسد کیسر صاحب کو اسپیکر بنانے کے لیے وہاں پہ انتخاب ہو رہا تھا, تو کیا متحدہ اپوزیشن نے ایک فارمولے کے تحت جس کے اندر جس پارٹی کی جتنی نمائندگی ہے اس کے اندر کیا انہوں نے عہدے ان پارٹیوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے تھے؟ تو کیا خیال ہے ان کا کہ ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر بیٹھ کے اس ترتیب کو معاملات طے نہیں کر سکتے؟ بالکل وہی فارمولا آگے لے کے چلیں گے اور اسی طرح باقی کی جو اپوزیشن کی جماعتیں جو ہمارا ساتھ دیں گی ان کو ان کے وزن کے مطابق ان کا حصہ ملے گا, کیونکہ جو اگلا نظام آئے گا اس کے اندر صرف اور صرف جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو دیر پا اصلاحات لانی ہے اس کے لیے ایک نئے نظام کو آگے لے کے آنا پڑے گا, جس کے لیے نیا سیٹ اپ جلد آپ ملک صاحب بات کر رہے ہیں نئے نظام کے حوالے سے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو دیکھیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بیساکھیاں ہٹ جائیں, ٹیلی فون کالز بند ہو جائیں تو تحریک عدم اعتماد 24 گھنٹوں میں آ سکتی ہے. پھر ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ 75 سال سے جو تجربات کرتے رہے نا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان زوال پذیری کی طرف ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے پہلے جتنی حکومتیں آئی ہیں کیا ساری کی ساری پیغام رسانی بیساکھیوں اور ٹیلی فون کالز پہ آتی رہی ہیں؟ اچھا یاسر, میں اب گزارش کر رہا تھا کہ ہمارا جو نیا سیٹ اپ آئے گا نا وہ بات میں کمپلیٹ کر لوں. اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوگا کہ اتفاق رائے کے ساتھ جو آپ کے الیکشن ریفارمز ہیں ان کو جلد از جلد لا کے ملک کو صاف شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائے تاکہ حقیقی نمائندگان آگے آ سکیں اور وہ اس ملک کے لیے جو دیر پا اصلاحات ضروری ہیں آج وہ لے کے آ سکیں. تو یہ وہ مقصد ہوگا جس کے اوپر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور پاسٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ حکومتیں کس طرح سے آئی ہیں اور کس طرح سے ان کو نکالا گیا ہے. تو یہ وہ نظام ہے جس کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اور ہم آئین کی بالادستی کے لیے اداروں کو مضبوط کر کے اپنے دائرہ کار میں رہنے کے لیے اس سارے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس انوائرمنٹ کو صاف کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ بڑا مقصد ہے جس کے لیے پی ڈی ایم کو فارم آفتاب صاحب یہ بتا دیں کہ اپوزیشن تو اپنے پتے شو کر رہی ہے, آپ نے ایک پتہ ان کا ناکام کر دیا مونس الہی صاحب کی تقریر کے بعد. اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, تحریک انصاف ایسا کیا کرنے جا رہی ہے جس سے اپوزیشن جو ہے اس کی جتنی موومنٹ بنی ہوئی ہے ختم ہو جائے؟ دیکھیں, پہلی بات ابھی میرے دوست مونس پرویز نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور پھر وہ ہم ان کو ٹکٹ دیں گے, یہ چھوٹی دلا رہے ہیں. کیا عوام, پاکستانی عوام اب اتنی بے وقوف ہو گئی ہے, آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج ان کو موقع لگا, پتا چلا کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور کل جو ہے نون لیگ کے ساتھ شامل ہو جاؤ, تو وہ جو ورکر ہے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا وہ کہے گا نہیں کہ قربانیاں ہم دیں اور یہ مزے لیں کہ کبھی اس میں چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں, یہ الیکٹیبل ہے. آفتاب جہانگیر صاحب, کیا یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی صرف کارکن کو سمجھ آئے گا؟ پچھلے اگر 40 سالوں سے دیکھیں تو 40 سالوں کی سیاست میں کتنے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے پارٹیز تبدیل کی ہیں اور الیکٹیبل بھی؟ وہی بات کرو کہ جب آپ نے ان کو لوٹری کا خطاب دیا, ان کی کابینہ کے اندر تو نظر ڈالیں. سر میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس تو آ گئے, لیکن اس کے بعد اب یہ تو کم سے کم یہ کہیں کہ جی ہم نے ان کو لوٹے کا خطاب دیا اور ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم ان کو کسی کو بھی پارٹی کا ٹکٹ نہیں دیں گے, سمجھے نا. کہ اگر آپ نے ہمیں انشاءاللہ اگلی اسمبلی سے چلیں, آپ نے کہا کہ اگلی اسمبلی میں, مجھے ایک بات بتا دیں علی پرویز ملک صاحب, اگلی اسمبلی میں آپ نہیں دے کر دیں گے؟ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, خانے وال سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے والے رانا سلیم کو اس دفعہ آپ نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دے دیا. ابھی تو یہ تازہ بات ہے. میں تو رانا صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کو اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے
تو ہمیں مل کے اتفاق رائے سے چند اصلاحات کو آگے لے کے آنا پڑے گا. اس کے لیے جو اس ماحول کے اندر سب سے بڑی، اس ماحول کو سازگار بنانے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آج کی حکومت اور آج کے قائدین ہیں. جب ہم ان سے اس نظام کو صاف کر دیں گے تو ساری کی ساری جماعتوں کو اکٹھا بیٹھ کے اتفاق رائے سے یہ اصلاحات کرنی پڑیں گی، جس کے اندر آپ کے جوڈیشل ریفارمز بھی ہیں، الیکشن ریفارمز بھی ہیں، احتساب کی ریفارمز بھی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ کو ماحول کو آلودگی سے صاف کرنا پڑے گا. ادوار میں کیوں نہیں یاد آیا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے؟ مان لی، بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. میں اس چیز کے لیے شرمندہ بھی ہوں، پر انشاءاللہ اس ملک کو آپ کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کر کے کوشش یہ کروں گا کہ ذاتی طور پہ کے سبھی روایات کو آگے لے کے آیا جا سکے تاکہ مل کے ہم اصلاحات کر معیشت کے حوالے سے ہو یا الیکشن ریفارمز کے حوالے سے ہو. تمام جماعتیں اس پر متفق ہیں، لیکن دیکھیے کہ یہ اصلاحات ہوتی کس کے ہاتھوں ہے اور ملک کی بہتری کا فیصلہ کس کے ہاتھوں ہوتا ہے. یہ جو باہمی رضامندی ہے یہ کب شو کی جاتی ہے؟ بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب اور آفتاب جہانگیر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، اب جب ہم حکومت اور اپوزیشن کا موقف لے چکے ہیں تو حکومت کی اہم اتحادی جماعت MKM پاکستان کا موقف بھی لیں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد ہمیں وفاقی وزیر امین الحق صاحب جوائن کریں گے. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، بریک سے پہلے جس طرح ہم نے بات کی، حکومتی موقف لیا کہ حکومت اس وقت پر امید ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں. حکومت کو یہ بھی امید ہے کہ ان کا کوئی کارکن جو ہے وہ ان کی صف سے نکل کے اپوزیشن کی صفوں میں نہیں جائے گا. تو اپوزیشن اس حوالے سے پر امید ہے کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس قافلے میں جو بھی شامل ہونا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو ہم اسے ویلکم کریں گے. حلیف جماعتوں کے ساتھ اپوزیشن نے رابطے کرنے کا فیصلہ کیا تھا. حلیف جماعت جو ایک پاکستان مسلم لیگ کاف تھی، اس کا موقف تو آ گیا. اس سے پہلے موقف کچھ اور تھا، لیکن آج کی موقف نے پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیا. بات کر لیتے ہیں MKM پاکستان کے حوالے سے. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر IT امین الحق صاحب نے. امین الحق صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. امین الحق صاحب، جب ملاقات ہوئی MKM پاکستان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو اس وقت باتیں بعد میں یہ سامنے آئیں کہ بہت گلے شکوے کیے گئے حکومت کے حوالے سے کہ حکومت نے جو معاہدے کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، وہ پورے نہیں کیے. اور بعد میں جو بیان سامنے آئے وہ یہ تھے کہ اگر اپوزیشن ملکی مفاد میں بہتری کا فیصلہ کرتی ہے تو ہم سوچ بچار کریں گے. تو اب آپ کی نظر میں کیا اپوزیشن جماعتیں ملکی بہتری کا فیصلہ کر رہی ہیں یا پاکستان تحریک انصاف ہی صحیح سمت میں گامزن ہے؟ دیکھیں یاسر، آپ نے بہت لمبے سوال پوچھ لیا ہے. میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں MKM پاکستان کا جو سینئر ساتھی تھے عامر خان صاحب کی قیادت میں جو وفد نکلا ہوا تھا، آپ دیکھیے کہ صرف لاہور نہیں گیا تھا بلکہ وہ اسلام آباد بھی آیا. اسلام آباد کے ساتھ ساتھ ہم نے ANC کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا اور ساتھ ساتھ صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے بھی ملاقات کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہمارا وقت جو ہے ان تمام شہروں کے دورے پر تمام سیاسی پارٹی سے ملاقات کرنے کیوں گیا تھا؟ سمپل سی بات تھی کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو 2021 کا جو سندھ حکومت نے نافذ کیا تھا، ہم نے اس کے خلاف ایک آواز بلند کی تھی. اور تمام سیاسی پارٹی جو سندھ میں کام کرتی تھی، یقیناً وہ پاکستان میں بھی کام کرتی، چاہے PMLN ہو، PTI ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو اور GUI ہو، یہ تمام لوگوں نے جس سے کہتے ہیں کہ MKM کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اس کو کالا قانون قرار دیا تھا. یہی وجہ تھا کہ ان تمام سیاسی، ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ ان تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطہ رکھا جائے گا، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے گا. اور پھر سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان بلکہ سندھ شہری سندھ کے حوالے سے اور بالکل کراچی کے حوالے سے جو ایک ڈفرینشیٹ تھا جو عوامی نیشنل پارٹی MKM کے ساتھ تھی، وہ سب ہم ان کے ہیڈ کوارٹر پہ گئے اور جسے کہتے ہیں خان عبدالولی آپ کی قبر پہ حاضری بھی دی، ان سے ملاقات بھی کی اور ایک گڈ ول جسٹر ڈیولپ کیا. اس کے بعد اسلام آباد میں بھی فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر ہم نے چودھری شہباز صاحب کی خیریت بھی دریافت کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. ہم نے ان تمام سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جب CM ہاؤس پہ MKM کے کارکنان کو ایک کارکن کو شہید کیا گیا، MPS کو گھسیٹا گیا، مارا پیٹا گیا، MNS کو مارا پیٹا گیا، تو یہ تمام سیاسی پارٹیوں نے ہمارے سے یکجہتی کا اظہار کیا تھا. تو ہم ان تمام ملاقاتوں میں جو ملاقات کی وہ صرف ان کے شکریہ ادا کرنے گئے تھے. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کوئی بیسٹ آف مائی نالج کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. امین بھائی اسی بات کو آگے لے کے چل، اگر گفتگو نہیں ہوئی
ना कोई गिले शिकवे हुए, बातें निकली, आमिर भाई की भी गुफ्तगू सामने आई। अब आप बता दें इस मौजूदा हालात में जब अदम इत्तेमाद की तहरीक की बड़ी बातें हो रही हैं, मुनज़ लाई साहब ने आज खुल के ऐलान कर दिया है, MQM जो है क्या वो अब भी सोच विचार में है? उनकी राब्ता कौंसल या आपका जो मजलिस होती, जो भी आपकी नंबर 1 जो आपके मेंबरान हैं, वो राब्ता कमेटी फैसला करेगी या कोई करेगी, या आप फैसला कर चुके हैं कि आप हुकूमत के साथ ही रहेंगे? देखिए राना भाई, 3 चीजें बड़ी MQM के लिए हैं। नंबर 1 कि मुल्क में जमहूरी रवायत को कायम दाम रहना चाहिए। नंबर 2 मुल्क में अमन अमान हरकत में कायम दाम रहे। और नंबर 3 पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी बिल्कुल ख्वाहिश है क्या है कि हर सूरत में हुकूमत का 5 साल का टेनर मुकम्मल होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पिछले साल भी ऐसे, पिछले टेनर में भी ऐसे हुआ था जब मियां साहब की गवर्नमेंट थी, और उससे पहले जब आसिफ अली जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, आप सब ने देखा था कि 5 साल मुकम्मल हुए, उससे पहले भी मुकम्मल हुआ। ये एक पॉलिटिकल, लेकिन अमीनुल हक साहब, तहरीके अदम एतमाद भी एक जमहूरी आईनी रास्ता है। अपोजिशन ये कहती है कि हम वो कदम नहीं उठाएंगे जो गैर आईनी होगा। अगर वो मुल्की सलामती के लिए, वो ये समझते हैं कि मुल्की मईशत इस वक्त जिस डगर पे है वो बेहतर समत नहीं है, वो ज़बूहाली का शिकार है, और इस हवाले से वो सोच विचार करते हैं, तो क्या उस सोच विचार पे भी आप फैसले के लिए वक्त मांगेंगे? देखिए, अगर जैसे मैंने अर्ज फरमाया कि किसी किस्म की वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस पे गुफ्तगू नहीं हुई है। अगर जैसे कंबाइंड ऑपोजिशन के वक्त MQM के दफ्तर आता है, तो मेरा ख्याल है कि सियासी लोग मुलाकातें करते हैं, उनको हम चाय भी पिलाएंगे, बातचीत भी करेंगे, उनकी बात सुनेंगे भी, और फिर जो हमारा तरीक़ेकार है कि MQM बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है और हम अपने तमाम फैसले बाहमी मशावरत से करते थे। यकीनन राब्ता कमेटी में इसको डिस्कस में लेकर आएंगे, लेकिन चूंकि फिलहाल MQM के पास किसी किस्म के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ना ही कोई डिस्कशन हुई है और ना ही MQM इस पर कोई सोच विचार कर रही है। अच्छा अमीन भाई, अगर आपने क्या मुत्तहिदा अपोजिशन आपके पास आती है, मुत्तहिदा अपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपके शदीद इख्तलाफात भी हैं। आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए भी जा चुके हैं। आप उस काले कानून के खिलाफ, जिसको आप कहते हैं कि हम एहतजाज भी कर रहे हैं, तो क्या आप उसके बावजूद कि वो उसके खिलाफ अब सख्त जा रहे हैं और मुत्तहिदा होकर वो आते हैं, तो फिर आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे या अपनी मुतालबात आगे रखेंगे? देखिए, MQM हमेशा क्या फैसला करते हैं, MQM अपने कारकुनान, अपने सपोर्टर, अपने वोटर और शहरी सिंध के मफादात को रखकर अब बात करती है। हमने अगर PTI से भी बात की है तो हमने ये चीजें रखी है। हमारे लिए वजारत, मशीद या गवर्नरशिप को कोई अहमियत नहीं रखती है। मैं समझता हूँ कि अगर ये तंजीमें हमारे पास आएंगी तो यकीनन हम अपने गिले शिकवे उनके सामने रखेंगे, लेकिन ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि माजी के अगर 3.5 साल देखते हैं तो मेरा हाल MQM पाकिस्तान वफाक हुकूमत से कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रही है। और पिछले 3 सालों में जब मेरा हाल है कि स्पीकर का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन हुआ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात हुई, इसी तरह 26 तरमीम के जब मंजूर की जा रही थी, और अभी हाल फिलहाल में मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक लॉ था, इसके ऊपर भी MQM वफाक के साथ खड़ी रही थी। और MQM की जो कमिटमेंट थी, मेरा हाल है कि MQM एक जिसे कहते हैं कि 22 अगस्त 2016 के बाद एक निखरी हुई सुलझी हुई MQM है जो कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ती है, जो अपने मफाद जो अमीनुल हक साहब, आपका जब वफ्द PMLN से मिला तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बयान आया PMLN की तरफ से कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इस वफाकी हुकूमत की खराब कारकर्दगी का मजीद बोझ नहीं उठा सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या आप समझते हैं कि MQM इस वफाकी हुकूमत के 5 साल पूरे होने तक इसका बोझ बर्दाश्त करेगी? यासिर, आपने सवाल को घुमा के दोबारा उसी सवाल को मैं फिर कारकर्दगी पे आ जाता हूं। क्या अब तक की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? देखिए, मेरा ख्याल है MQM इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और डेफिनेटली हम इनके कारकर्दगी से अगर मुतमईन है तभी हम इनके साथ चल रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें पे हमारी अपनी रिजर्वेशन मौजूद होती हैं और वो हम गाय बगाए उनके में लाते भी रहते हैं। कभी कभार हम, मेरा ख्याल है कि कैबिनेट पे भी उस मामले को उठाते हैं, और कभी कभार जो हमारा आइन या कानूनी जमहूरी तरीक़ेकार है कि असेंबली में भी इन मामला को उठाते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि यस, MQM पाकिस्तान आज तक फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। अच्छा अमीन भाई, आपने बड़ा क्लियर कह दिया कि आज तक आप उनके साथ हैं, और आप ये भी कह दिया कि 5 साल हुकूमत को पूरे करने चाहिए, ये उनका आइनी और जमहूरी हक है। आगे हम जरा चलते हैं कि क्या आपको हुकूमत के अंदर कोई ऐसी हलचल नज़र आ रही है? आप हुकूमत के बड़े अहम इत्तेहादी भी हैं, वज़ीर भी हैं, इस्लामाबाद में आप हल्कों में रहते भी हैं,
تو آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو دعوے اپوزیشن کر رہی ہے کہ کوئی معاملہ طے ہو گیا یا کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی ہے کہ اپوزیشن اچانک ایک دم بیدار سی ہو گئی ہے اور بڑی متحرک ہو گئی ہے، کہ یہ سب یہ سیاسی ڈرامہ لگ رہا ہے؟ دیکھیے اگین ایز اے سیاسی ورکر، اور چونکہ مجھے یاد ہے کہ 1990 میں جب بینظیر بھٹو کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا جا رہا تھا تو میں اس کا ایک امپورٹنٹ ممبر تھا، تو مجھے ماضی کا تجربہ بھی ہے۔ اپنے رانا عظیم بھائی، اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کرتا ہے تو یہ یقیناً اس پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے، یعنی اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ طاقت کا اپنے مظاہرہ کرے۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو قاعدہ قانون ہے اس کے حساب سے اگر کوئی حکومتی رکن بھی کھڑے ہو کر کے اگر حکومت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ خود بخود ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، وہ فوری ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، تو وہ کیسے کھڑا ہو کے ووٹ دے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس پہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ وہ تمام ارکان جن کی حمایت ہمیں حاصل ہے وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، شیورٹی مانگتے ہیں کہ اگر ہم ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو اگلے الیکشن میں آپ ہمیں ٹکٹ جاری کریں گے۔ دیکھیے پھر تو میرا خیال ہے کہ لوٹا کریسی کو سپریم کر دیا جائے، میں سمجھتا ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ایسے لوگوں کا پھر ایسے موقع پہ کسی کے ساتھ دینا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو اپنے منشور کے تحت، اپنی سوچ کے تحت اور آپ کا جو نظریہ ہے اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بظاہر مجھے کہیں پہ ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کہیں اسلام آباد کے جن حلقوں سے میری ملاقات ہوئی ہے یا کیبنٹ کے جن ممبروں سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پینک نظر نہیں آ رہا ہے، کسی قسم کی کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو مجھے بظاہر ایسی کچھ کامیابی کی صورت بھی نظر نہیں آ رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے۔ امین بھائی یہ بتا دیں کہ بالکل یہ تو ہو گیا، آپ نے کہہ دیا نظر بھی نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں، کیا کوئی ایسا ایک راستہ ہے کہ اگر اپوزیشن آپ کے سامنے کوئی ایسی پیشکش لے کر آئے کہ جس کو آپ رد نہ کر سکیں؟ ہاں دیکھیں رانا عظیم بھائی، سیاست میں تو میرا خیال ہے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو پیشکشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایم کیو ایم پاکستان جیسے میں نے عرض کیا کہ بدلی ہوئی سلجھی ہوئی ایم کیو ایم ہے، آئین قانون اور جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھے گی، اور ایسے وہ تمام جسے کہتے ہیں کہ جمہوری طریقہ کار ہوگا تو یقیناً ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ اگر غیر جمہوری طریقہ کار کچھ چیز ہوگا تو یقیناً ہم اسے رد کر دیں گے۔ امین الحق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے کچھ ارکان ہیں، میں اراکین اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، وزراء کی بات نہیں کر رہا، کہ جن کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہو یا ان سے رابطے ہوں؟ کیونکہ مونس الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ سمجھائیں، یہ گھبرائیں نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یاسر اس سوال کا جواب دیتے زیادہ بہتر طریقے سے مونس یا وزیر اعظم صاحب دے سکتے ہیں، یا ان کے ترجمان، وزیر اعظم صاحب سے نہیں خیال ان کے ترجمان دے سکتے ہیں، لیکن بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری طریقہ کار ہے، جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق حکومت بھی آگے بڑھ رہی ہے اور بڑی کانفیڈنس ہے، اور کانفیڈنس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آگے بڑھ رہی ہے آئین اور قانون کے حساب سے، اور اتحادی جماعت حکومت کے ساتھ موجود 3.5 سال ایم کیو ایم ساتھ رہی ہے، آگے بھی ساتھ رہے گی۔ بہت شکریہ امین الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دی لاسٹ آر سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔